हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोहतरम जनाब सैयद अहद यूसुफ साहब हमारे जलसे में तशरीफ लाए हैं और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं चाहता था कि वहाँ हाजिरी दूंगा कराची में, मगर आप रहते ही अब हैदराबाद में हैं। कभी कराची जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। बाहर सूरत हमारे करम फरमा है, हमारे मसलक के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, सैयद हैं, हुजूर की औलाद में से हैं और जिक्र सुनने के लिए आए हैं। और पता होता तो पहले कुछ इंतजाम ही अच्छा कर लेते कुर्सी वुर्सी का। अब बैठे भी बड़े तंग हैं। बाहर सूरत में बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाए हैं और जलसे की रौनक में आपने इजाफा फरमाया है। अल्लाह ताला आपका तशरीफ लाना कबूल फरमाए, आप हजरात का भी तशरीफ लाना कबूल फरमाए और सबको दारैन में जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरी बातों को जरा गौर से सुनो, अब खुदा के लिए मुझे दोबारा ना कुछ कहना पड़े। आप हजरात तवज्जो से सुनो जो कुछ मैं अर्ज कर रहा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम अली मकाम को शहीद करने वाले वो लोग थे जिनको मुसलमान होने का बल्कि मुहिब्बे अहले बैत होने का खास तौर पर दावा, और उन्होंने खुद खुतूत लिख के बुलाया। इमाम खुद नहीं गए, थोड़े से अरसे में उनकी तरफ से 150 खत आया था और उन्होंने कहा था कि आप तशरीफ लाइए, हम आपको अपना इमाम मानते हैं और आपके दस्ते हक परस्त पर बैत करेंगे और जान माल कुर्बान करेंगे। इमाम अली मकाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ भाई, कूफे जाकर बचश्मे खुद हालात को देखो और अच्छी तरह जायजा लो। अगर वाकई कूफी मुखलिस हो और साथ देने के लिए तैयार हो तो फिर जाना चाहिए, वरना नहीं। तो आपने सुना हुआ है कि हजरत मुस्लिम जब गए तो कूफियों ने उनकी बड़ी इज्जत की, उनको हाथों पर उठा लिया, उनको आंखों पर बिठा लिया और घर घर दावतें होने लगी, आगे पीछे फिरने लगे, बड़ी ताजीम और तकरीम करने लगे। 12,000 अफराद ने उनके हाथ पर बैत की और बैत करते वक्त बड़ी बड़ी कसमें खाई कि जान माल कुर्बान कर देंगे, आप लोगों का साथ नहीं छोड़े। इमाम मुस्लिम को यकीन हो गया कि ये लोग बड़े मुखलिस हैं, इनके दिलों में बड़ी मोहब्बत है, ये वाकई दिलों जान से इमाम हुसैन को चाहते हैं और उनके मुरीद हैं, उनके मुहिब हैं और उन पर जान माल कुर्बान करने वाले हैं। उन्होंने हजरत इमाम को लिख दिया कि आप तशरीफ ले आइए, कूफी बड़े मुखलिस हैं, आपके बड़े मुहिब हैं, आप पर जान माल कुर्बान करेंगे। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने अहलो अयाल को भी साथ ले लिया। मोटी अकल वाला इंसान भी समझ सकता है कि जो शख्स लड़ने के इरादे से घर से निकलता है वो बीवियों, बहनों और बेटियों और दूध पीते बच्चों को साथ नहीं लिया। इमाम अली मकाम का अपनी दोनों बीवियों, दोनों बहनों और एक बेटी और दूध पीते बच्चों के साथ निकलना इस बात की रोशन दलील है कि इमाम पाक लड़ने के इरादे से नहीं निकले। मगर अफसोस, सद अफसोस कि कूफी बेवफा हो गए। ऐसी बेवफाई उन्होंने की, ऐसी बेगैरती और बेहयाई का मुजाहिरा किया कि तारीख में उसकी मिसाल हो। उन्होंने साथ छोड़ दिया और साथ ही नहीं छोड़ा, बड़ी बड़ी रिश्वतें और बड़ी
कर मुकाबले पर आ गए। ये बात गौर से सुनो, ये बुनियाद है। गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद ने कहा बड़ी बड़ी रिश्वतें और बड़ी बड़ी जागीरें लेकर मैं तुम्हें घर नहीं बैठने दूंगा, इनको हलाल करो, हलाल करके दिखाओ, कोई अल्लाह गुल्ला करो ताकि पता चले कि वाकई तुम हलाल कर रहे हो। अल्लाह गुल्ला न किया जाए तो उनको क्या पता चलेगा, है? समझते हो ना? तो उन्होंने कहा, गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी रिश्वतें, बड़ी बड़ी जागीरें लेकर घर नहीं बैठने। अगर वाकई तुम हुकूमत के साथ मुखलिस हो और हुकूमत के वफादार हो तो मुकाबले पर जाओ। तुम ही ने खतूत लिख के बुलाया, तुम ही मुकाबले पर जाओ। अगर मुकाबले पर जाओगे तो तुम्हें हुकूमत का वफादार समझा जाएगा, वरना नहीं समझा जाएगा। तो अफसोस, सब अफसोस, इमाम की शहादत पर जो आंसू बहाए जाते हैं उसकी वजह यह है कि जिन्होंने खतूत लिख के बुलाया था, जिनको मोहब्बत का खास तौर पर दावा था, वो बेवफाई नहीं हो गए बल्कि दुश्मन हो गए। और वही लोग तलवारें, नेज़े, भाले और बर्छे लेकर मुकाबले पर आ गए। आंसू जो बहाए जाते हैं इस वास्ते कि इमाम के साथ बेवफाई, धोखा और दगा करने वाले लोग वो थे जो मुहिब थे, जिनको दोस्त होने का और गुलाम होने का दावा था। इस वास्ते आंसू बहाए जाते हैं। देखो ना, दुश्मन दुश्मनी करे तो इतना दुख नहीं होता जितना कि दुख उस वक्त होता है जबकि दोस्त दुश्मनी करे। तो दोस्ती का दावा करे और करे दुश्मनी, बज़ाहिर दोस्त और बबातिन दुश्मन, ये बड़े अफसोस की बात होती है। दुश्मन पत्थर भी मारे तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी के दोस्त के फूल मारने से तकलीफ होती है। तो इमाम की शहादत पर आंसू इसलिए बहाए जाते हैं कि इमाम के साथ धोखा करने वाले वो लोग थे जिनको मोहब्बत का दावा था और जिन्होंने खतूत लिख के बुलाया। सुनो, इमाम अली मकाम की शहादत का जिक्र सुनकर, इमाम अली मकाम पर आने वाले मसाइब का तसव्वुर करके अगर आंखें अश्कबार हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो ये मातम नहीं, ये दर्द है, ये ज़ौक़ है, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है, बल्कि ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। चुनांचे मैं आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश करता हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी दूध पीते बच्चे थे, हुजूर ने उनकी शहादत की खबर दे दी। फरमा दिया था, सदक़्तु लुबनी हादा, इन्ना उम्मती सदक़्तु लुबनी हादा, बेशक मेरी उम्मत के लोग मेरे इस बेटे को अनकरीब कत्ल कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, सरकार ने जगह का नाम भी बता दिया। आपने इरशाद फरमाया था, इन अपनी हादा युक्तलु बादी बेअर्दिल इराक़ युक़ालु लहा करबला। बेशक मेरा ये बेटा मेरे बाद कत्ल कर दिया जाएगा इराक की जमीन पर जिसका नाम होगा करबला। हुजूर ने फरमाया था, तुम में से जो उस वक्त वहां मौजूद हो उसको चाहिए कि वो मेरे बेटे की मदद करे। सुनो, जिस वक्त नबी करीम ने ये खबर दी थी ना इमाम हुसैन की शहादत की, उस वक्त नबी करीम की आंखों से आंसू जारी थे। उस वक्त आंसू जारी थे। अब जरा गौर करना, इमाम अली मकाम जब शहीद हुए तो आपकी उम्र शरीफ 56 वर्ष 5 महीने और कुछ दिन थी।
بس یوں سمجھو کہ تقریباً 56 برس کے تھے، اور جب حضور نے خبر دی تھی اس وقت وہ دودھ پیتے بچے تھے، تو دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے، یعنی 1.5 سال کے ہوں گے۔ تو یوں کہو کہ نبی پاک نے امام کی شہادت سے 55 سال پہلے خبر دی، تو ابھی امام حسین شہید تو نہیں نہ ہوئے تھے، شہید تو انہوں نے ہونا ہے 55 سال بعد، مگر سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ثابت ہوا کہ شہادت کا ذکر کرتے وقت یا سنتے وقت یا امام کی شہادت کا تصور کرتے ہوئے، آپ پر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہوئے اگر آنکھیں اشکبار ہو جائے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہاں، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک سینے پر ہاتھ مارنا، منہ پر ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑنا اور بال نوچنا، شور و شین کرنا یہ حرام اور ممنوع ہے، کیونکہ یہ صبر کے خلاف ہے اور اسلام نے صبر کی تلقین کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام کی شہادت پر جو صدمے کا اظہار کیا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ بے وفائی کرنے والے اور لڑنے والے وہ لوگ تھے جن کو دوستی اور محبت کا دعویٰ تھا۔ چنانچہ جیسا میں نے عرض کیا کہ امام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ یہاں ایک بات کرنی بہت ضروری ہے، جس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے آج بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر امام کے متعلق ایسے کلمے کہہ رہے ہیں جو بڑے گستاخی اور بے ادبی کے۔ جب امام نکل پڑے تو ابھی 2 منزل کے فاصلے پر تھے، یعنی تقریباً 40 میل کے قریب سفر کیا تھا۔ تو امام علی مقام کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہے، 2 منزل سفر کر کے 2 منزل پر جا کر ملے، اور حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی آپ واپس مکے چلیں، کوفے نہیں ہیں۔ اور یہ دیکھیے میں گورنر مکہ سے آپ کے لیے امان نامہ لکھوا کے لایا۔ گورنر مکہ نے لکھ دیا ہے کہ حسین کی جان، مال، عزت، آبرو کا میں ضامن ہوں، کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ تو گورنر صاحب نے ضمانت دی ہے اور لکھ کر دیا ہے کہ آپ کے لیے کوئی خوف و خطرہ نہیں، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے، آپ واپس آ جائیے۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی مجھے ان لوگوں کی امان نہیں چاہیے، اللہ رسول کی امان چاہیے، میں واپس نہیں جاؤں۔ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ نے کہا بھائی کیا بات ہے، اور لوگوں نے بھی آپ کو روکا، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، پھر بھی آپ کوفے جانے پر بضد ہے، مصر ہے، کیا وجہ ہے؟ تو امام پاک نے فرمایا بھائی یہ ایک راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو۔ آپ کے بہنوئی نے کہا کہ بھائی میں آپ کا بھائی بھی ہوں اور آپ کا بہنوئی بھی، میرے آپ کے ساتھ بہت سے رشتے، جسمانی رشتے بھی ہیں، روحانی ایمانی رشتے بھی، تو آخر مجھ سے آپ کون سی بات ہے جس کو آپ چھپاتے ہیں؟ مجھ سے چھپانے کا کیا مطلب؟ میں تو آپ کا بھائی ہوں، میں اور آپ تو ایک ہی ہے، تو مجھ سے نہ چھپائیے، مجھے بتائیے کہ کیا راز؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بتاؤں۔ حضرت عبداللہ نے قسم دے دی کہ بھائی میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے ضرور پتا۔
इमाम पाक ने फरमाया भाई तुमने कसम दे दी और कसम भी बहुत बड़ी दे दी। अब मैं तुम्हें बताता हूं। हजरत इमाम पाक ने फरमाया भाई बात यह है कि मुझे ख्वाब में नाना जान हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और मेरे नाना जान ने मुझसे एक अहद लिया है और मैंने नाना जान के साथ उस अहद को पूरा करने का वादा किया है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा और नाने के साथ किए हुए उस अहद को जरूर पूरा करूंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। आपके बहनोई और आपके भाई हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि भाई मुझे बताइए नाना जान ने क्या अहद लिया है। तो फरमाया भाई तुमने कसम दे दी थी, मैंने इतना बता दिया, अब इसके बाद इसके आगे कुछ नहीं बताऊं, बस नाना जान के साथ किए हुए वादे को पूरा करके नाना जान के हुजूर हाजिर हो जाऊंगा और कहूंगा नाना जान जो मैंने आपके साथ वादा किया था उसको पूरा कर दिया। अब आप इसके बाद मुझे मजबूर न कीजिए कि मैं उस अहद की तफसील भी आपको बताऊं। ये बात मैंने इसलिए की है कि आजकल के लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन ने गलती की, उनको नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है इनको ज्यादा अकल आ गई है। इमाम हुसैन को नहीं समझती, जान सबको प्यारी होती है, उनको अपनी जान प्यारी नहीं थी, उनको दोस्तों की जानें प्यारी नहीं थी, भाइयों की, भतीजों की, भांजों की, बेटों की जानें प्यारी नहीं थी। क्या उनको कम इल्म था? वो हालात को कम समझते थे? तुम 1350 साल के बाद ज्यादा समझ गए हो? अरे मियां तुम क्या उस मकाम को समझो जिस मकाम पर इमाम हुसैन थे? तुम पस्तियों में रहने वाले, वो बुलंदियों पर फाइज। तुम क्या हो? वो तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे थे, वो तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब थे, वो तो नबी करीम के फूल थे, वो तो जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, वो तो नबी करीम के जमालो कमाल के मजहर थे। जो उनका मकाम था तुम्हें तो उसकी हवा भी नहीं लगी, ना लग सकती है। तुम क्या समझते हो? वो मकामे रजा पर थे और जिस मकाम पर थे उस मकाम के मुताबिक वो अपना काम और अपना फर्ज पूरा करके दिखा रहे थे। ये तो नाने के साथ किए हुए वादे को निभा रहे थे। इसी वास्ते तो हम पढ़ते हैं जिसने हक करबला में अदा कर दिया और अपने नाने का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन बने हैदर से लाखों सलाम कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं कहना ये चाहता था कि जो लोग असल हकीकत और असल राज से वाकिफ नहीं है वो आज 1350 साल के बाद हवाइयां उड़ा रहे हैं, बेपरखी उड़ा रहे हैं। यूं होना चाहिए था, यूं किया, यूं ला बंदा पूछे तुम अपना मुंह देखो। तुम कौन हो इमाम आली मुकाम के मामलात में दखल देने वाले और रास्ते बताने वाले? इसका मतलब ये है कि इमाम पाक वो कुछ नहीं जानते जो तुम जानते हो। तो बताओ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम पाक चल पड़े, नहीं रुके। यहां फिर एक इतराज पैदा होता है और मेरी आदत ये है
کہ میں تقریر کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اشکال نہ رہے جس کو وہ لے کر چلا جائے. کوشش کرتا ہوں صفائی کرنے کی. اللہ اکبر. سنو، امام پاک یہ جانتے تھے کہ ہم نے شہید ہونا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہماری شہادت گاہ کا نام کربلا ہے. یہ سب کچھ جانتے تھے، مگر اس طرف توجہ نہیں تھی. یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ اسی سفر میں ہی پیش آ جائے گا. سمجھو. پھر سنو، امام صاحب جانتے تھے کہ ہم نے شہید ہونا ہے کیونکہ حضور نے خبر دے دی. یہ بھی جانتے تھے کہ ہماری شہادت گاہ کا نام کربلا ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا، اس طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ واقعہ اسی سفر میں ہی پیش آ جائے گا اور ہم کوفے بھی پہنچنے نہیں پائے. امام علی مقام چلے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی. آپ حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا. ابھی چند روز پہلے تو ہمارے پاس حضرت مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہے، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور کوفے میں انقلاب آ گیا. تو اتنا بڑا انقلاب اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر حالات معلوم کرنے چاہیے. آپ رکے نہیں، آگے بڑھتے. مختصر یہ کہ جب اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک فوجی دستہ آ رہا ہے. حر بن یزید ریاحی 1000 فوجی کے ساتھ، 1000 کے دستے کے ساتھ ملا کہ جناب میں آپ کو گرفتار کرنے آیا. اسی طرح لشکروں پر لشکر آ رہے ہیں. عمر بن سعد، خولی بن یزید، سنان بن انس نخعی اور شمر دل جوشن، یہ بڑے بڑے اشقیاء لشکروں کو لے کر پہنچ رہے ہیں. یہاں تک کہ امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو. آپ کو ایک جگہ پر گھیر لیا گیا، تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، چاروں طرف لشکر ہی لشکر تھے، درمیان میں آپ گھرے ہوئے تھے. جس جگہ آپ گھرے، آپ نے کسی سے پوچھا بھائی جس جگہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا. جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے. اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے. اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے. چنانچہ آپ نے اپنے عزیزوں سے، اپنے رفقا سے فرمایا سواریوں سے نیچے اترو اور خیمے لگا. تو خیمہ لگانے کے لیے زمین میں جہاں لکڑی گاڑی جاتی تھی وہاں سے خون نکل آتا تھا. آپ کی بہن سیدہ زینب نے دیکھا تو کہا بھائی کسی اور جگہ چلو، یہ تو خونی زمین ہے، اس خون کو دیکھ کر میرا دل گھبراتا ہے. تو فرمایا بہن اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، یہی ہماری شہادت گاہ ہے اور یہی ہم نے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے. جو کچھ آپ نے فرمایا شاعر نے اس کی ترجمانی کی. شاعر کہتا ہے دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے.
جا پہ امتحان، سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ الغرض محرم کی 2 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، آپ کربلا کی سرزمین پر گھر گئے، آپ کو گھیر لیا گیا۔ کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے؟ شاعر نے اس کی بھی ترجمانی کی۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ آپ کو گھیر دیا۔ امام عالی مقام نے لشکر یزید کے سامنے بہت سے خطبے دیے، تقریریں کی، ان کو سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایک مسلمان کو جان بوجھ کر بلا وجہ قتل کرنا یہ کفر ہے اور جہنمی بننے کے مترادف ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دے، اس کا ٹھکانہ دوزخ، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ آپ نے فرمایا، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان کہلاتے ہو، اس نبی کا ارشاد ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، جہنمی بننے کے مترادف ہے، تو میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہے۔ ذرا سوچ لو، اگر میرا خون کرو گے تو اس خون کا وبال کتنا سخت ہو۔ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میرا تم پر کیا حق ہے؟ تم پر تو یہ لازم ہے کہ تم میری تعظیم کرو، میری توقیر کرو، میرے حسب نسب کو دیکھو، میرے مرتبے کو دیکھو، میری حیثیت کو دیکھو، نہ یہ کہ تم میرے خون کا وبال اپنی گردن پر لو۔ سنو، میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جس کا تم نے مجھ سے انتقام لینا، میں نے تم میں سے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، آخر تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو سنو، میں تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتا ہوں تاکہ تم میرے خون کے وبال سے بچ جاؤ۔ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، واپس نہیں جانے دیتے ہو تو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو،
میں تمہاری حدود سلطنت سے باہر نکل جاؤں گا، کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے زندگی کے دن گزار لوں، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو پھر ایسا کرو کہ مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، میرے اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا ہو جائے گا، تم تو میرے خون کا وبال اپنی گردنوں پر نہ لو، کیونکہ میرے خون کے وبال سے بڑھ کر کسی اور کے خون کا وبال نہیں ہو۔ آپ نے ہر طرح سمجھایا، مگر یاد رکھو جب بدبختی کسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو پھر دلوں پر موریں لگ جاتی ہیں، کانوں پر بھی موریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ یہی حال بالکل ان کا ہو گیا۔ امام پاک نے یزیدیوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا، اپنا حسب نسب بیان کیا۔ ایک شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، امام پاک نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں، یوں کہا فرزند ہوں بنت رسول، نام میری ماں کا ہے زہرا بتول۔ تم جانتے ہو میں اللہ کے حبیب کی پاک بیٹی فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر، وہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ آپ اپنا حسب نسب کیوں بیان کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان میں سے کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تیرے نبی کا نواسہ ہے، مجھے بتایا نہیں گیا تھا، مجھے دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ اس لیے آپ حجت قائم کر رہے تھے کہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش نہ کر سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا باپ میرا ہے علی مرتضی اور نانا میرا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمایا تم جانتے ہو میں امیر المومنین حضرت علی کا لگتے جگر ہوں، وہ حضرت علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ جن کو نبی پاک نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، میں اس علی کا لگتے ذکر اور میرے ہی نانا ہے خاتم الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے پہچانو، جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں۔ اور مدینہ شہر ہے میرا وطن، نام میرے پیارے بھائی کا حسن، میں مدینے شریف کا رہنے والا، میری ولادت مدینے میں ہوئی، میرا بچپن مدینے میں گزرا، میری جوانی مدینے میں گزری۔ اور کیا تم جانتے نہیں ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کو ظلمن ڈرائے اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. جو اہل مدینہ کو صرف خوف زدہ کرے اس کی یہ سزا ہے تو میں تو مدنی ہوں اور جن کے دم قدم کی برکت سے مدینے کی بہاریں ہیں ان کا نواسا ہوں. میرا کون بھاؤ گے اور تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. نام میرا ہے حسین ابن علی وہ علی اللہ کا ہے جو ولی. میں حسین ہوں اور میرا بھائی حسن ہے. تو کیا تم جانتے نہیں ہو ہم دونوں کے متعلق اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا. حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم نے میرا اور میرے بھائی حسن کا ہاتھ پکڑ کے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. حضور نے فرمایا تھا جس نے مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں کو یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. امام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ اور اے اللہ جو ان کو محبوب رکھے تو اس کو بھی محبوب رکھ. تو مجھے محبوب رکھو گے تو اللہ تمہیں محبوب رکھے اور اگر میرے ساتھ بغض عداوت رکھو گے دشمنی کا مظاہرہ کرو گے تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے حسن حسین کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا اس نے در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھا. آپ نے اپنے فضائل اپنا مرتبہ اپنے متعلق اللہ رسول کے جو ارشادات تھے وہ بتائے اور ان کو روکا کہ میرے خون ناحق سے بعد آؤ. میں نشانی ہوں جناب مصطفیٰ جن کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو سدا. بدبختو جس رسول کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو میں اسی رسول کی ایک نشانی ایک یادگار ہوں. ہوش میں آؤ آنکھیں کھولو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی. کوئی بات ان پر اثر انداز نہ ہوئی. بس ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے واسطے تیار ہو.
اور بیعت کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ پہلے آپ کو گرفتار کر کے کوفے لے کے جائیں گے، گورنر کوفہ کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنی ہوگی، ابن زیاد کے ہاتھ، پھر ابن زیاد کے حکم سے آپ کو دمشق میں یزید کے پاس لے کے جائیں گے، وہاں جا کر آپ نے بیعت کرنی ہوگی۔ اگر یہ بات منظور ہے تو اس وقت ہم آپ کو قتل نہیں کرتے، گرفتار کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر لڑنے کے واسطے تیار ہو۔ آپ نے فرمایا جہاں تک بیعت کرنے کا تعلق ہے یہ بازو کٹ سکتے ہیں اور یزید و ابن زیاد جیسے ظالموں کے ہاتھوں پر اطاعت کے طور پر نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ سر کٹ سکتا ہے اور یزید جیسے ظالم و فاسق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا پھر لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا میں لڑنے کے واسطے نہیں آیا، تم لڑنے کے واسطے آئے ہو، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر۔ محرم کی 7 تاریخ کی صبح سے انہوں نے پانی بند کر دیا۔ ابن زیاد گورنر کوفہ نے حکم جاری کیا کہ حسین اور دریائے فرات کے درمیان میں حائل ہو جاؤ، پانی بند کر دو۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ تبری اٹھا کر دیکھو، کامل ابن اسیر اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، اس کا حکم یہ تھا کہ پانی بند کر دو، وَلَا يَذُوقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، یہاں تک کہ حسین اور اس کے ساتھی دریائے فرات کا ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، چرند و پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ افسوس افسوس، بدبختوں نے اس حسین کا پانی بند کر دیا جس کا نانا مالک کوثر تھا، جس کا باپ ساقی کوثر تھا۔ انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کا پانی بند کر کے ان کے جد امجد اور ان کے باپ کے ہاتھوں ہم کوثر کے جام کیسے پی سکے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں، ورنہ وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مختصر یہ ہے کہ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، یزیدی لشکر میں نقارہ بجا، یہ اعلان جنگ تھا۔ رفقا نے عرض کیا حضرت ان کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے 2-3 دوستوں کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے۔ دوست گئے، جا کر یزیدیوں سے بات چیت کی، انہوں نے بڑی مشکل سے یہ بات مانی، وہ مانتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے یہ بات مانی اور 1 رات کی مہلت دے دی۔ محرم کی 10ویں شب ہے، جمعے کی رات، امام علی مقام نے نماز عشاء کے بعد اپنے رفقا کو بلایا اور بلا کر فرمایا میرے عزیزو، میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے تم چلے جاؤ۔ رات کے اس اندھیرے میں تمہارے لیے جانا آسان ہے، ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لو، جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ، اپنی جانوں کو بچا لو۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھ جائے گی۔ آپ نے سب کو بخوشی جانے کی اجازت دی، مگر قربان جائیے آپ کے رفقا کے
کوئی بھی جانے کے واسطے تیار نہیں ہوا. سب نے کہا کہ حضرت اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں, آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں, تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ فرمائیں گے تم نے مصیبت کے وقت میرے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا, دشمنوں کے حوالے کر دیا, اپنی جانوں کو میرے بیٹے کی جان سے عزیز سمجھا, مصیبت کے وقت مدد نہ کی بلکہ دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے. تو حضرت ایسا نہیں ہوگا, ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے, پروانوں کی طرح نثار ہوں گے, اور جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچ سکتے. خدا کی قسم کتابیں پڑھ کر دیکھو, آپ کے رفقا نے اس وقت جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا, ایک درد والا جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی. رفقا نے جس جان نثاری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی. بعض داروں قطار روتے تھے اور کہتے تھے ہم کیا کریں, ہماری کوئی پیش نہیں جاتی, ہمارا کوئی بس نہیں چلتا, آپ ہمارے رسول کے فرزند ہیں, آپ اسلام کا نور ہیں, آپ اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے. افسوس مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو اس طرح قتل کرنے کے درپے ہیں. اے کاش ہمیں 1000 مرتبہ قتل کر دیا جائے, آپ کی جان بچ جائے اور آپ کے بدلے ہمیں 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی قتل کرے تو ہم 1000 مرتبہ قتل ہونا گوارا کر لیں, کسی طرح آپ کی جان بچ جائے. ہم کیا کریں اس وقت, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں, نثار کر دیں. ایسی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا. آپ بھی ذرا فطرت کے تقاضوں کو سامنے لا کر سوچئے, ایسے حالات ہو تو عقیدت مندوں اور محبت والوں کا کیا حال ہوتا ہے. امام علی مقام رفقا کے جوابات سے بہت خوش ہوئے, ان کو بڑی دعائیں دی. فرمایا جاؤ پھر اپنے اپنے خیموں میں 2 گھڑیاں اپنے رب کی عبادت کر لو, شاید پھر کوئی رات تمہیں عبادت کے واسطے نہ مل سکے. رفقا گئے اور اپنے اپنے خیموں میں جا کر مصروف عبادت ہو گئے. امام پاک بھی اپنے خیمے میں قرآن پڑھنے لگے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو ذرا اونگ آ گئی, لیٹ گئے. خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور تشریف لا کر فرمایا انک تروح الینا, بیٹا اب تم ہمارے پاس آنے ہی والے ہو. امام فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, میری پیشانی کو چوما اور یہ دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا واجرا, اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. گویا حضور نے امام حسین کو سینے سے لگا کر دعا فرما کے حسین کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دیا اور فرمایا بیٹا اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو, تمہارے امتحان کا وقت ہے, حق پر ثابت قدم رہنا. سرکار تشریف لے گئے, امام پاک بیدار ہوئے, اپنے سارے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا. فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. اس کے بعد فرمایا جو کچھ میں نے آپ کو سنایا کہ سرکار نے یہ فرمایا. تیمم کیا, تہجد کی نماز پڑھی. یہ محرم کی 10ویں تاریخ کی
صبح ہو رہی تھی. شاعر کہتا ہے سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے. ہائے یہ سحر رنجو مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے. لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. امام پاک تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، خیموں سے اذان کی آواز بلند ہوئی، فجر کی جماعت ہوئی. امام پاک دعا فرما رہے تھے یا اللہ تو نیتوں کو جاننے والے، تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. مولا تو ہمارے ارادوں کو اور ہماری نیتوں کو جانتا ہے. مولا تیری قسم ہمارے پیش نظر صرف تیرے کلمے کی بلندی ہے، تیرے دین کی بقا ہے، تیرے دین کی زندگی ہے، تیرے دین کی تازگی اور شگفتگی ہے. مولا اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا کر. یہ سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکا ہے، اب بھی جھکے تو تیری ہی بارگاہ میں جھکے. ہمیں صبر و استقلال عطا فرما، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے. تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے. مختصر یہ کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا سورج غم و الم کا پیغام لے کر، قیامت صغریٰ کا پیغام لے کر افق پر نمودار ہوا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا، پھر یزیدی لشکر میں نقارے بج رہے. یہ اعلان جنگ تھا. یزیدیوں کی طرف سے جارحانہ قدم اٹھ چکا، پہل ہو چکی، تیروں پر تیر آنے لگے. رفقا جو شوق شہادت میں سرشار تھے مقابلے کی اجازت مانگنے لگے کہ حضرت ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دشمنوں کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں اجازت دیجیے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جام شہادت نوش کریں. امام نے اجازت دے دی. کربلا کی زمین پر حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا. تلوار چلنے لگی، جسم کٹنے لگے، کربلا کی زمین خون سے سیراب ہونے لگی. رفقا نے حق رفاقت ادا کیا، وہ جان نثاری کی جس کی مثال نہیں ملتی. وہ جانیں قربان کر رہے تھے اور ان کو کوئی افسوس نہیں تھا. خوش تھے کہ شکر ہے یہ جان نواسے رسول پر قربان ہو رہی ہے، اولاد رسول پر نثار ہو رہی ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، امام کے رفقا میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت زہیر بن قین. یہ صحابی تھے اور یہ حج کر کے واپس جا رہے تھے. راستے میں امام کا لشکر دیکھا، ساتھیوں کو چھوڑ کر امام کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے بھی اپنی جان قربان کی. جب یہ زخموں سے چور ہو کر سواری سے نیچے گرے تو امام کے رفقا میں سے ایک رفیق دوڑ کر ان کے پاس گئے. کہا زہیر تمہارا آخری وقت ہے، کوئی وصیت ہو تو کرو، کوئی خواہش ہو تو اس کو ظاہر کرو، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت زہیر نے کہا قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کی خوشبوئیں پا رہا ہوں.
جنت کے حسین، دلکش اور دل فریب مناظر دیکھ رہا ہوں۔ اور میری وصیت یہ ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تیر فرزند رسول تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دیکھو جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جانیں قربان کر کے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، پورے تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، رسول اللہ تمہاری راہ دیکھ رہے، علی مرتضیٰ اپنے بیٹے پر جان قربان کرنے والوں کو دیکھ رہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ جنت میں جو اس کا ٹھکانہ، جو اس کی منزل ہوتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کے حسین نظاروں میں کھو جاتا ہے۔ اسی واسطے تو نبی کریم نے فرمایا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تیر و تلوار کے لگنے کی، کیونکہ اس کی تو معراج ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو کسی اور ہی عالم میں ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں تلوار لگ رہی ہے اور کہاں تیر لگ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ایک چھوٹا سا انجیکشن لگا دیتے ہیں، پہلے ایک دوائی سنگھا دیتے تھے جس کو کہتے تھے کلورو فارم، تو آدمی کا سارا جسم کاٹ دو تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور انجیکشن لگا ہوا ہو یا دوائی سنگھا دی جائے، آپریشن کر دو اس کا جسم کاٹ دو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جب دنیا کی ایک دوائی کے نشے کا یہ عالم ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے نشے کا کیا عالم ہوگا۔ محبت کا نشہ سارے نشوں سے بڑھ کر ہے، دوسرے نشے تو اتر جاتے ہیں مگر یہ نشہ نہیں اترتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر، امام کے رفقا نے جان نثاری کا مظاہرہ کیا، ایک ایک کر کے 50 دوست شہید ہو گئے۔ امام پاک جب اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ مجھ پر جان قربان کر رہے ہیں تو امام کی نگاہوں میں ان کی کتنی قدر ہوگی، کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اور جان تو جانی ہے، وہ کتنے شہید لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حسینیت کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔